अस्सलाम वालेकुम माय रीडर एंड लिसनर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाले नॉवेल्स और इनकी एपिसोड्स मिलती रहें। आज हम अपने नावल दर यार की एपिसोड 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसके खौफजदा चेहरे को देखते वो कदम कदम चलता इसकी तरफ बढ़ा, जो इसे आगे बढ़ते देखकर पीछे हटती जा रही थी। फासले सिमटने लगे जो अलीना की जान निकाल रहे थे। उसके बढ़ते कदमों को देखती वो सरहद से आगे बढ़कर भागना चाहती थी कि वो जो उसकी हरकत सकनात को आबरू कर रहा था। उसे भागते देख सरहद से उसकी कलाई थामकर झटका देते उसे खुद से करीब कर गया। दिल दहला देने वाली चीख से मुड़ते वो इसके वसी सीने का हिस्सा बनी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें दूर जाते देखता रहूँगा? बोलो, जवाब दो। उसे कंधों से थामता उस शिद्दत से चिल्लाया कि अलीना का दिल धड़कना भूल गया। वो यकटक उसकी आंखों में देख रही थी जो आग उगल रही थी। दर्द बेबसी से उसकी आंखों से निकलता गर्म स्याह उसके गालों पर बहने लगा। वो नज़रें झुकाकर अपना सरापा देखती शर्म से ज़मीन में दफन होने की दुआएं कर रही थी। तुम क्या बोलोगी? बल्कि अब सिर्फ तुम वो देखोगी जो मैं करूँगा और जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसे मज़ीद खुद से करीब करते वो इसकी भीगी आंखें देखकर सुलगते लहजे में बोलता ही चला गया। इसकी बात को सुनते वो झटके से सर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी जहाँ सिर्फ गुस्से की चिंगारियाँ थी। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बराक? मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मगर मैं तुम्हारे नाकाम इरादों में कामयाब नहीं होने दूँगी। वो इसकी आंखों में देखकर गुराती बराक को हैरत में डाल गई थी। मतलब समझते तैश का उबाल था जो उसकी रंगों में उठा था। दिल क्या उसके टुकड़े टुकड़े कर दे जो इसे इतना घटिया समझती थी। कौन से नापाक इरादे? हाँ बताओ। उसकी मुंह पर गुराता अलीना को चौंका गया। वो नासमझी से इसका चेहरा देखने लगी। बोलो, डैम इट, जवाब। वो कौन से नापाक इरादे? तुम नहीं जानते कौन से इरादे? इतने नासमझ तो नहीं हो। वो इसके कंधों पर जोर देता मजीद शिद्दत से चलाया, जिस पर वो भी तिनक कर कहती इसकी गिरफ्त अपने कंधों से हटाने लगी। नापाक इरादे मेरे नहीं हैं, बल्कि नापाक जहन तुम्हारा अपना है जो ये फतूर सोच रहा है। अहमक लड़की, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। इडियट। वो इसे झटके से छोड़ते खुशमगी लहजे में बोला, जिस पर वो हैरत से इसे देखने लगी। खबरदार अब कुछ भी बोली तो मैं ड्रेस भेज रहा हूँ, तैयार हो जाना। निकाह है हमारा और मुझे ना नहीं सुननी, समझ गई ना तुम? वो उसे कुछ बोलने के मुंह खोलता देखकर सख्त लहजे में बोलते उसके सर पर बम गिराता उसकी जात को कई टुकड़ों में बिखेर गया। वो सन्नाटे में घिरती से देखने लगी जो मुड़कर बाहर जा रहा था। मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगी बराक। वो इसकी पुश्त देखते ज़िद्दीपन से चिल्लाई थी, जिस पर वो ठटक कर रुका। लबों पर उसके इनकार से एक पुरस्रार मुस्कुराहट आई। मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक मरतबा तुम अपने घर वालों के बारे में ज़रूर सोचना, वरना मेरे एक इशारे पर क्या क्या नहीं हो सकता, ये याद रखना। वो बिना मुड़े सर्द लहजे में बोलता उसे पूरी हस्ती से हिला गया। वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी जो वहाँ से जाता दरवाज़ा भी बंद कर गया था, जैसे उसने इसे हर राह पर बंद कर दिया हो। वो बेबसी की इंतहा को पहुँचती वहीं बैठती चली गई। अलीना अहमद वल्द अहमद आपको 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त के तहत बराक शाह वल्द बाबर शाह की ज़ौजियत में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? वो इस वक्त सुर्ख जोड़े में बैठी थी जब ये सूर उसके कानों में फूंका गया। वो अजियत से आंखें मीचती लरजते वजूद से सर हिला गई। तीनों बार उसने सर हिलाकर रजामंदी दी, जिसे देखते बुराक के दिल में सुकून उतरता चला गया। कपकपाते हाथों से साइन करते उसकी बाईं आंख से आंसू टूटकर उसके साइन के साथ गिरा, जिसे बुराक ने साइन करते वक्त देखते अपने दिल में सन्नाटे उतरते महसूस किए। एक पल को पेशेमानी ने घेरा, मगर फिर उसकी हठ धर्मी याद करते उसने खुद को पुरस्कून कर लिया कि यह सब ज़रूरी था, वरना वो इसे खो देता। मुबारक हो जिगर। वो सोचों में गुम था जब आहिल उसके पास आते खुश दिली से बोला। वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा होता लबों पर मसनूई मुस्कान से जाए उठा और बगलगीर हुआ। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया इतनी जल्दी यहाँ आने का। वो इससे अलग होकर अबरान और सीकम को देखकर संजीदगी से बोला। वो तीनों इसकी एक कॉल पर बिना कुछ पूछे यहाँ चले आए थे और आते ही उसने जो बात बताई उस पर वो हैरान रह गए। सिर्फ अबरान ने संजीदगी से ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि अब जो होना था हो गया, अगला अमल क्या होना चाहिए ये सोचो। चल बे, बड़ा आया शुक्रिया कहने वाला। सीगम इसकी कमर में धमुका जड़ते गोया हुआ। मुबारक हो बराक, तुम भी मेरे नक्शे कदम पर चल पड़े हो, इसलिए उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारे हक़ में अच्छा हो।
عمران اسے سینے سے لگائے سنجیدگی سے بولا، جس پر اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سب کے بعد گھر والوں کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ مجھے تو بی جان کی فکر ہے۔ عمران کی بات سن کر آہل سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سب سنبھال لوں گا، ڈونٹ یو وری براک، عمران براک کا کندھا تھپتھپاتے سرد لہجے میں بولا، جس پر وہ سر ہلاتے دھیمے سے مسکرایا۔ آہل اور سیغم بھی اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے، مگر اس سب کے باوجود براک کا دل الینا کے ری ایکشن کو سوچتے بے چین تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ شدت غم سے اس کا سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا، بال کمر اور بازوؤں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کلک کی خفیف سی آواز پر اس کا رستا سراپا ساکت ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے، اور وہ دروازے میں کھڑا اپنے اندر چھڑی جنگ سے نبرد آزما تھا، آیا اندر جائے یا نہ جائے۔ اس کی بکھری حالت نے اس کا احساس ندامت بڑھا دیا۔ وہ لب بھینچ کر دروازہ لاک کرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کی آہٹ سنتے وہ اپنی سانسیں روک گئی تھی، سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دھیمے سے چلتے بیڈ پر اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ براک کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ سرعت سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ دان پیس کر جلدی سے آگے بڑھتے اسے تھام گیا۔ جہاں اس تصادم پر براک ساکت ہوا، وہیں الینا کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو قریب سے اس کے نقوش دیکھتی خمار آلود ہو چکی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو ظالم شخص، وہ اس کی باہوں میں مچلتی تیز آواز میں چلائی، جس پر وہ جو اس کے نقوش میں کھویا ہوا تھا بدمزہ ہوتے اسے گھورنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، جو چاہتے تھے وہ تو ہو چکا، اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اسے خود کو گھورتا پا کر وہ اذیت سے چیخی۔ مجھے چیخنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں اینا جان، وہ بغور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ تو میں کیا کروں ہاں؟ اور خبردار جو مجھے ان بیہودہ ناموں سے پکارا، تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ اندر سے خائف ہوتی وہ بظاہر مضبوطی بنی اپنے ناخنوں سے اس کی گردن نوچتے چلائی تھی۔ ابھی اس کے ہاتھ اس کے منہ تک آئے ہی تھے کہ پیچھے موڑتے کمر سے لگا گیا۔ یہ حرکتیں کر کے یہ ثابت مت کرو کہ تم کتنی جنگلی ہو، کیونکہ یہ بات میں آلریڈی جانتا ہوں۔ اور اپنی آواز کو دھیما رکھو اینا، وہ اس کے چہرے پر جھکتے گرایا تھا۔ میں اپنی آواز کم نہیں کروں گی، کیا کر لو گے ہاں؟ مار دو گے؟ مار دو، مگر اتنا جان لو کہ تم مجھے پہلے ہی مار چکے ہو براک شاہ، لیکن تم مزید اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے وہ اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا، اور الینا سانس لینا بھول گئی۔ اسے کہاں امید تھی اس بے باکی کی؟ مہان، اب پتہ چلا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس لیے آئندہ اونچا بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا۔ وہ پیچھے ہٹتے نرمی سے گویا ہوا، اس سے سختی سے آنکھیں نیچے دیکھ شرارت سے اس کے چہرے پر ہلکی پھونک ماری۔ اس کے چہرے پر اس کی دہتی سانسیں محسوس کرتے وہ سرعت سے آنکھیں وا کر گئی۔ پانیوں سے بھرتی براک کے اندر زمانوں کی تھکن اتار گئی۔ آئی ایم سوری اینا، لیکن اگر یہ سب نہ کرتا تو تمہیں کھو دیتا، اور تمہیں کھو کر تو میں مر جاتا۔ وہ دل میں بولتا اذیت سے اپنی آنکھیں موند کر چہرہ اس کے بکھرے بالوں میں چھپا گیا۔ السلام علیکم، وہ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ انوشے پاس ہی تھی، اذلان باہر گیا ہوا تھا۔ وہ لوٹ کر واپس اپنے آشیانے میں آ گئی تھیں۔ جس نے یہ گھر خریدا تھا وہ آ کر گھر کے پیپرز انہیں تھما گیا کہ وہ یہ گھر نہیں لے سکتا۔ اچانک ایک پراڈو سامنے آ کر رکی، جس میں سے براک اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، لمبے بالوں والا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ مرعوب ہوتی دروازے سے ہٹ کر انہیں راستہ دے گئیں۔ ان لوگوں نے جب اپنا مدعا بتایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئیں، مگر وہ لڑکا جس نے اپنا نام عمران بتایا تھا، اس نے انہیں تسلی دی کہ الینا اس کی بھی بہن ہے، اور وہ جو بھی کرے گا اس کے حق میں ہوگا، اس لیے وہ ان سے نکاح کی اجازت چاہتا ہے۔ اس کی اتنی سنجیدگی پر وہ گومگو کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہم پورے خاندان سمیت آپ کے گھر آئیں گے الینا کو لینے، کہ وہ ہماری امانت ہے، اور شاہ اپنی عزتوں کو رلنے نہیں دیتے، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے لہجے کی سچائی اور لفظوں کی مضبوطی کو بھانپتی وہ انہیں اجازت دے گئیں۔ نکاح کے وقت وہ فون پر موجود تھیں، ساری کارروائی ان کے سامنے ہوئی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جا کر اسے مزید باغی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھیں جب مردانہ سلام کی آواز پر چونک کر سامنے متوجہ ہوئیں، جہاں وہ اسے باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک شال میں لپٹی بے ہوش تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر وہ لرز کر اٹھتی اس کی طرف بڑھی، مگر وہ اسے اٹھا کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آئیں، انوشے بھی ساتھ تھی۔ کچھ نہیں کیا میں اپنی حدود جانتا ہوں آنٹی، یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، میں بہت جلد اسے لینے آؤں گا، اجازت دیں۔ وہ مڑ کر ان کی آنکھوں میں مختلف سوال پڑھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ ایک آخری نظر الینا پر ڈالتا مڑ کر نکلتا چلا گیا۔
السلام علیکم، ابران شاہ اسپیکنگ۔ وہ دائیں ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا بائیں ہاتھ سے فون کان سے لگائے مخصوص لہجے میں بولا، مگر فون کے اس پار روحا کی سانسیں اس کی آواز سنتے بے ترتیب ہو گئیں۔ کچھ بولو بیرو۔ کافی دیر سے بڑھتی سانسوں کی آواز سنتے وہ نرمی سے بولا، کیا تم نے مجھے صرف اپنی سانسیں سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، آپ کب آئیں گے؟ فضا جو اس کے خوبصورت کہکے سے گونج رہی تھی اب گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی۔ گاڑی بے قابو ہوتی سامنے موجود درخت سے پوری شدت سے ٹکرائی تھی۔ پے در پے بدن میں گھستی گرم سلاخوں پر اندر بیٹھا وجود چیخ بھی نہ سکا۔ فون کے اس پار گولیوں کی آواز سنتی روحا کی سانسیں بند ہو گئی تھی۔ ابر نہیں، ابر پلیز۔ وہ پاگلوں کی طرح فون کو دیکھتے ہذیانی ہو کر چیختی شاہ حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ سیل فون سے ابھرتی اس کی چیخوں پر سرخ ہوتی بری آنکھوں میں صرف اس کا عکس تھا، جسے محسوس کرتے اس کے خون آلودہ نابی لبوں پر دھیمی مسکان ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ابر کچھ بولیں، دوسری طرف مکمل سکوت محسوس کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ روحا، کیا ہوا؟ روحا! حال میں آتی عنایہ اسے یوں بے حال دیکھ کر ہولتی سر سے اس کی طرف بڑھی، جس پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عنایہ، ابر فون، گولیاں، انہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی ابر۔ وہ بے ربط بولتی اسے بوکھلا گئی۔ وہ اسے پہلے سے مزید کچھ پوچھتی کہ وہ رکتی سانسوں سے ہار کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ روحا! اسے بے ہوش دیکھ کر عنایہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابران پر حملے کی خبر شاہ حویلی پر قیامت بن کر گری تھی۔ بی جان شل بیٹھی تھیں۔ آنکھوں کے پردوں پر 20 سال پہلے کا منظر آج پوری جزائیت سے قائم تھا۔ کیسے انہوں نے 4 جنازوں کو ایک ساتھ اٹھتے دیکھا تھا۔ ابران کو 4 گولیاں لگی تھیں۔ وہ کندھے پر ایک سینے پر ایک گردن کو چھو کر گزری تھی۔ خون کافی ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا تھا۔ سب کے دل اور لب اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ صدمے اور استما کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ٹرینکولائزر کے اثر بے ہوش رکھا تھا کہ ابران کی حالت اس کی طبیعت مزید خراب کر سکتی تھی۔ وہ پریگننٹ بھی تھی۔ ارلی پریگننسی میں کافی احتیاط کی ضرورت تھی، تبھی ڈاکٹرز کو اسے بے ہوش رکھنا مناسب لگا۔ اس خوشخبری پر سب خوش ہوتے یا پھر ابران کی حالت پر دکھی۔ یہ سب بے شک شاہ خاندان کے لیے مشکل تھا۔ بابر صاحب، براق، سیگم، آہل اور ماہی بی جان ہاسپٹل میں تھے۔ باقی سب کو شہر والے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ بی جان جانے کے لیے تیار نہ تھیں۔ براق بھی سرخ آنکھوں سے سرخ بتی کو دیکھتا ضبط کی انتہائیوں پر تھا۔ وہ آج شام اس کے ساتھ تھا اور اچانک یہ سب اس کے حواس شل تھے۔ آہل اور سیگم کا حال بھی اس سے کم نہ تھا۔ وہ واپس آ رہے تھے جب براق کی کال آئی اور وہ فوراً مڑے تھے۔ کچھ گزرنے والے لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا اور براق کو کال کر کے سارا معاملہ بتا دیا۔ اندر آپریشن 2 گھنٹوں سے جاری تھا۔ ڈاکٹرز، وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ دفتن بتی بجھی اور ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ ہی از آؤٹ آف ڈینجر، بٹ ہم انہیں 48 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھیں گے، کیونکہ گردن پر لگی گولی کافی ڈینجرس تھی اور یہ ان کی ول پاور ہے کہ وہ سروائیو کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ان سب کے پریشان چہرے دیکھتے وہ تفصیل سے بولتے ان کے مردہ وجود میں روح پھونک گئے تھے۔ اوہ اللہ کا شکر ہے، میرے مالک نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ کانگریچولیشن ینگ مین۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں مبارک دیتے براق کا کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گئے اور وہ خوشی سے بے قابو ہوتا پیچھے کھڑے آہل کے گلے لگا۔ انہیں تھوڑی دیر بعد روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ تب مل سکتے ہیں، نرس نرمی سے کہہ کر چلی گئی۔ اب پریشان مت ہوں بی جان، ہم تھوڑی دیر میں مل لیں گے ابران سے۔ میں جوس لے کر آتا ہوں، آپ بیٹھیں تب تک۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر جلدی سے بول کر آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کے مڑتے ہی ماہی کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ سیگم کے لبوں پر درد بھری مسکان ابھری۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا۔ میں کیسے کہوں سیگم، تمہاری یہ محبت بھری نظریں مجھے شرمندگی کی تہوں میں دفن کرتی ہیں۔ اسے غائب ہوتے دیکھ افسردگی سے سوچتی بی جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابر کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوش میں آتے بڑبڑائی تھی کہ اس کے پاس بیٹھتی ماہی چونک پڑی۔ روحا، آنکھیں کھولو، ابران بالکل ٹھیک ہیں۔ ماہی اس کا گال تھپتھپاتے نرمی سے بولی، جس پر وہ اپنی سوجی سرخ آنکھیں کھول گئی۔ سیاہ آنکھوں میں مرونی چھائی ہوئی تھی۔ ذہن کے پردے پر بیتے لمحے ابھرے تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ ماہی، ابر وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ گولیاں وہ بے ربط سی بولتی تڑپ کر رونے لگی۔ بی جان سرد سے اٹھ کر چلتی اس تک آئیں۔ جب پھوٹ پھوٹ کر روتی ان کا دل موم کر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے نرمی سے اسے تھام کر سینے سے لگا گئیں۔ ان کا سہارا پاتے ہی وہ تڑپ تڑپ کر روتی،
اپنی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ بی جان کی آنکھیں بھی آج اندر کا غبار نکالتی بھیگ رہی تھیں۔ شش چپ، کچھ نہیں ہوا عبران کو، وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ خیریت سے ہے۔ اس کے پاؤں کو سہلاتے انہوں نے نرمی سے اسے تسلی دی، جس پر وہ چپ ہو گئی، مگر ہچکیاں اور سسکیاں اب بھی جاری تھیں، جس پر بی جان نے بے آواز روتی ماہی کو پانی دینے کا اشارہ دیا۔ وہ سرد سے آگے بڑھ کر انہیں گلاس پکڑا گئی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، میں سب بھلا کر تم سے معافی چاہتی ہوں روحا، اور امید کرتی ہوں کہ تم معاف کر دو گی مجھے۔ آپ معافی مت مانگیں بی جان، آپ بڑی ہیں، اور جو بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے لکھا تھا، اور میں اس پر راضی ہوں، مگر میری امی بے قصور تھیں بی جان، انہیں معاف کر دیں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر لرزتے لہجے میں بولی۔ دکھ ہی تو اس بات کا ہے کہ وہ بے قصور تھی۔ ایک طرف سے ماہی کو اپنے حصار میں لیے وہ بے آواز روتی مدھم آواز میں بڑبڑائی تھیں۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ششدر تھی، اور نظریں ان کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ساکت تھیں، جہاں زمانے بھر کی نفرت سجی تھی۔ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے سب چھین کر اب یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ وہ اسے صدمے میں گرا دیکھ کر ضبط کھوتی پورے غضب سے چلائی تھیں۔ لان میں جمع تمام لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بی جا۔ چپ، وہ روتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی کہ بی جان کے گرانے پر چپ رہ گئی، اور سناٹے میں گرتے ان کے اشارے پر پیچھے متوجہ ہوئی جہاں روبی کھڑی تھی۔ یہ ہے روبی، تمہاری ماں کی خاص ملازمہ، جو اس بات کی عینی شاہد ہے کہ میرے گھر کے تمام لوگوں کے قتل کی ذمہ دار تم اور تمہاری ماں ہو۔ وہ ان کے الزام پر ساکت ہو گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنا ضبط ہار دوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بابر صاحب کی آواز پر کھڑے قد سے ڈھہ گئی۔ وہ انہیں بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت اور بے اعتمادی نے زنیرہ کے قدم اکھاڑ دیے۔ گارڈز اور روبی کی زبانی وہ سب سن چکے تھے، اور محبت منہ چھپا کر جا چکی تھی۔ اب وہاں صرف نفرت تھی، جس نے زنیرہ کا پور پور نیلا کر دیا تھا۔ زبان تالو سے چپک گئی تھی، کیونکہ وضاحت بیکار تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، بنا اس کی ایک بھی سنے، اور وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان سے محبت کرتی تھی، اور محبتوں میں قتل نہیں کیے جاتے؟ وہ کیوں ان کی جان لیتی؟ وہیں کھڑی بابر صاحب کو بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی، جن کی ہر وقت محبت لوٹانے والی نظریں اس وقت اجنبی ہوتی اس کی دھڑکنیں روک رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ مڑی، کیونکہ پیچھے کچھ نہیں بچا تھا، اور جو بچا تھا وہ صرف اس کا مردہ وجود اور دل تھا، جس کی لاش اسے خود اٹھانی تھی۔ آنکھیں خشک اور لب خاموش تھے، اور وہ محض تماشائی بنی سب دیکھتی رہ گئی تھی۔ روحا واپس آؤ، یہ فنش کرو، سب دیکھو، پھر امی نے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ چھوٹے سے صحن میں بھاگتی اسے بھی اپنے پیچھے بھگا رہی تھی، جس پر بیتے 8 سالوں نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا۔ اب بچا تو محض کھنڈر، جو بتاتا تھا کہ عمارت کسی دور میں اپنی مثال آپ تھی، مگر اب تو دیکھنے والے بھی اس کی حالت پر دکھی ہوتے کہ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ ویران آنکھیں آج بھی خشک تھیں، جیسے 8 سال پہلے تھیں۔ شاہ حویلی سے نکلتے وہ سیدھا روشن بھائی کے پاس گئی تھی، مگر دروازے کے پار کھڑے ہو کر ان کی تمام باتیں سنتے وہ پوری ہستی سے ہلی تھی۔ اس کی ماں کس قدر ظالم تھی، جس نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ وہ بنا اس کے سامنے آئے وہاں سے بھاگی تھی کہ روبی نے راستہ روکا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی، مگر وہ مجبور تھی روشن بھائی کے کہنے پر۔ زنیرہ نے اس شرط پر اسے معاف کرنے کیا کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے، جس پر روبی اسے لاہور لے آئی، جہاں اس کی بیوہ بہن رہتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کٹتی جی رہی تھی کہ روحا کی آمد ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ ہو بہو اس جیسی تھی، کیا اس کی قسمت بھی ویسی ہونی تھی؟ یہ سوچ اس کی سانسیں روک گئی تھی۔ سال اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے، جس کا ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس میں اس کا دل ٹوٹ کر بکھرا نہ ہو۔ برین ٹیومر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ حالات بدلتے چلے گئے، نہیں بدلا تو زنیرہ کا حال، اور اس کی ضد، جس نے اسے موت کے روہانے پر کھڑا کر دیا۔ آج صبح سے اس کا دل بے چین تھا، کیوں یہ تو نہیں جانتی تھی، مگر جسم لرز رہا تھا۔ وہ اور روبی بازار جا رہی تھی کہ سردیوں کی آمد تھی، روحا کے کپڑے خریدنے تھے اور دوسرا سامان، اس لیے وہ قریبی مارکیٹ آئیں۔ وہ سارا سامان خرید کر روڈ کراس کر رہی تھیں کہ ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچیں۔ ڈرائیور نے معذرت کی کہ غلطی بہرحال اس کی تھی۔ رشید خاتون سے پوچھو چوٹ تو نہیں آئی، اگر آئی ہے تو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ وہ اپنا برقع جھاڑ رہی تھی کہ عقب سے ابھرتی آواز پر ساکت ہو گئی۔ بلا شبہ یہ آواز بابر صاحب کی تھی، وہ مر بھی جاتی تو بھی نہ بھولتی۔
لرزا کر روبی کا ہاتھ پکڑتے وہ مڑی کے شیشے سے جھانکتے بابر صاحب کے وجیح چہرے کو دیکھتے اسے لگا کہ وہ ڈھہ جائے گی۔ سر میں اٹھتی ٹیسیں ناقابل برداشت ہوئی تھیں۔ وہ انہیں آواز دینا چاہتی تھی مگر لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ پل پل دور ہوتی گاڑی کو دیکھتے وہ کھڑے قد سے ڈھہ گئی۔ زونی آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا پلیز، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے روبی چلائی تھی۔ اس کی پل پل بگڑتی حالت نے اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے تھے۔ وہ درد کی شدت سے بے حال ہوتی سرعت سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ روحا بابر کو دینا، میری بچی روبی۔ ٹوٹتی سانسوں کی اذیت سے بے حال ہوتی تڑپ کر بے ربطگی سے بولی۔ ناک سے خون بہہ نکلا تھا اور وہ ہچکی کی صورت صرف روحا کا نام لے سکی، اور پھر وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ زونی اسے بے جان ہوتے دیکھ روبی کے ہونٹوں سے چیخ کی صورت اس کا نام نکلا۔ وہ ساکت کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی جہاں اس کی ماں کفن میں لپٹی پڑی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں مگر دل تھا کہ سمندر بنا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ روبی اور سکینہ رو رہی تھیں، محلے کے اور بھی افراد موجود تھے، مگر وہ اپنی جگہ منجمد کھڑی ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ روحا دیکھ لو اپنی ماں کو، رو لو میری جان، وہ بھی انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ اس کے پاس آتے روبی روتے ہوئے بولی، جس پر وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بسی ویرانی دیکھ روبی کا دل پھٹ رہا تھا مگر آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ اسے بچپن سے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی وجہ جاننی چاہی تو اس کا جواب اسے ہمیشہ کے لیے چپ کروا گیا۔ میں دلدل کا کنول تھی روح، پاک ہونے کے باوجود دھتکاری گئی کہ میری ماں نے گناہ کیے تھے جن کا ازالہ میں بھگت رہی ہوں۔ تمہارا باپ بے قصور تھا میری جان، ظلم تو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ان سے محبت کی تھی روح کی گہرائیوں سے، اس لیے تمہارا نام روح رکھا کہ تم روح بابر ہو، زنیرہ کی محبت کا مجسم۔ اس لیے ان سے کبھی نفرت مت کرنا کہ تمہاری ماں اس سے آج تک نفرت نہیں کر پائی۔ یہ وہ لفظ تھے جو آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ وہ ڈھہنے کے انداز میں اس کے سرہانے بیٹھی، ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا مگر روبی نے روک دیا۔ روکنے کی دیر تھی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے بہا۔ غم کی شدت سے اپنا سانس رکتا محسوس کرتے وہ روبی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ روحا، اسے سنبھالتے روبی روتے ہوئے چلائی تھی مگر اس کی طرف چھایا سکوت اس کی سانسیں روک گیا۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ روم کے باہر ٹہلتی ڈاکٹر کو دیکھ کر بے چینی سے بولی۔ روحا کو بے ہوش ہوئے 18 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ جب اسے ہاسپٹل لے کر آئی تو اس کی سانسیں بند تھیں۔ فکر کی بات اس کا اتنی دیر بے ہوش رہنا تھا۔ جنازہ ہو چکا تھا اور وہ معصوم جان ماں کے آخری دیدار سے محروم تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی وہ ننھی جان روبی کا دل چیر رہی تھی۔ جی اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب ساری عمر انہیں انہیلر کی ضرورت رہے گی کیونکہ ان کا دل کافی کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر بڑے آرام سے اس کے سر پر بم گراتا آگے بڑھ گیا۔ ساکت میں جذبے میں حرکت ہوتی روبی اس کی طرف دیکھنے لگی جو کہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یہ اس کو اس کے باپ تک پہنچاتی ہے یا پھر نہیں۔ پہنچ تو جائے گی لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ پہنچے گی کیسے اپنے باپ تک، دیکھنا یہ ہے۔ جنازہ ہو چکا تھا اور وہ معصوم جان ماں کے آخری دیدار سے محروم تھی۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی وہ ننھی جان روبی کا چہرہ یاد کر رہی تھی۔ بابر صاحب کو لگا کہ جب روبی نے زنیرہ کے انتقال کی خبر بابر صاحب کو بتائی تو ان کو لگا کہ ان کے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ سانس تھی کہ سینے میں اٹک رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس کے ہنستا چہرہ گھوم رہا تھا جو کبھی ان کی زیست کا حاصل ہوا کرتا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ کہیں دور بیٹھا دل کا مکین زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ زونا، وہ سرگوشی میں بڑبڑاتے سرعت سے باہر بھاگے۔ آدھے گھنٹے کا راستہ انہوں نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ سٹی ہاسپٹل سے روبی کا نام لیتے ان کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے بھاگتے اوپر فلور کی طرف بھاگے۔ روم نمبر 5 کا دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ انہیں نظر آیا اس نے ان کی سانسیں روک دیں۔
وہی نین نقش، وہی تصویر۔ انہیں لگا زونا ان کے سامنے آ کھڑی ہو، مگر وہ زونا تو نہیں تھی، وہ تو ان کی بیٹی تھی جسے وہ آج دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر قسمت میں ان کا ملنا لکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام رہے، اور آج اس قبر نے انہیں پورے قد سے گرا دیا تھا۔ روبی کا بے تاثر چہرہ اس کے کہے کی گواہی دے رہا تھا۔ زونا کہاں ہے روبی، اور میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ وہ لرزتے لہجے میں بولے، جس پر وہ چپتی نظر سے انہیں دیکھنے لگی۔ زونا وہی ہے جہاں آپ نے 8 سال پہلے اسے دھکیلا تھا، اور آپ کی بیٹی کا دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اب ساری عمر انہیلر پر گزارا کرے گی۔ وہ بے تاثر لہجے میں بول کر رکی نہیں تھی، بلکہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے بہت دیر کر دی میری جان۔ اس کی پیشانی چومتے وہ بے آواز روتے چلے گئے، اور پھر وقت بیتتا چلا گیا۔ روحا کو وہ شاہ والا لے آئے۔ وجہ بھی جان کی ضد تھی، جس کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ روبی بھی روحا کی اماں بن کر اس کے ساتھ آ گئی۔ روحا نے کبھی ان سے شکوہ نہیں کیا، کچی عمر کا کیا وعدہ اسے نبھانا تھا، اور نفرت میں رکھا کیا تھا۔ وہ اس کے باپ تھے، کیسے ان کے مقابل آتی؟ اور ویسے بھی اس نے قسمت کا لکھا مان لیا تھا کہ کسی کے کیے کی سزا اس کی ماں نے بھگتی تھی، اور باقی رہ جانے والی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ بابر صاحب نے ایک بار پھر اس سے معافی بھی مانگی تھی، جس پر اس نے انہیں معاف کرتے کہا کہ اس کی ماں نے ان سے آج تک نفرت نہیں کی تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ بے بس ہے، اس لیے معافی مت مانگے۔ ان کے ہاتھ چومتے وہ آخری بار اپنی ماں کو یاد کرتے شدت سے روئی تھی۔ آنکھیں کھولیں ابر پلیز، وہ اس کا کنولا لگا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، چہرہ ان 2 دنوں میں زرد ہو گیا تھا، اس کی آہو بکا سب رائگاں گئیں۔ آنکھیں کھولے نہیں تو میں ناراض ہو کر شاہ والا چلی جاؤں گی۔ وہ اپنی طرف سے دھمکی لگاتی سر اس کے ہاتھ پر ٹکا کر رونے لگی۔ تم جا کر تو دکھاؤ مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو، وہ مدھم سرد لہجے میں بولتا روحا کو ہلا گیا۔ وہ سرد سے اٹھتی اسے دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھتا ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ تو کیا اداکاری کر رہے تھے؟ وہ حیرت سے فقط اتنا کہہ سکی، جس پر اس کے ہمایاں اٹھتے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرتا عبران قہقہ لگا کر ہنسا۔ نہیں، ابھی جاگا ہوں تمہاری خطرناک دھمکی سن کر۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے مدھم گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کے دہکتے لمس کو محسوس کرتے وہ پلکیں عارضوں پر گرا گئی۔ عبران نے پرشوق نظروں سے اس کا یہ شرمانہ دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو میرے دل کی دھڑکنیں گولیوں کی آواز سن کر نہیں رکیں، بلکہ تمہاری پکار سن کر رکی تھی کہ تمہارا ابر کہنا میری سانسیں روک دیتا ہے روح۔ وہ ہلکے سے جھٹکے سے اسے قریب کھینچتا سرگوشی سے بولا، روح ابر ہو تم۔ وہ اس کی پھیلی آنکھوں کو چوم کر سرگوشی میں بولتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی وہ گہرائیوں سے پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ امی، عبران بھائی کو ہوش آ گیا ہے، ابھی ماہی کی کال آئی ہے۔ آہل، جو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنی ماما کو بتانے اندر آیا تھا۔ عنایہ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہڑبڑاتی سرعت سے مڑی، مگر وہ اسے بھاگتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامے اسے لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے مڑ کر دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے پن کر گیا، جبکہ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہوتی اس کا ایک ایک نقش چوم رہی تھیں۔ کیسی ہو؟ اس کے گال پر پھسلتی لٹ پیچھے کرتا مدھم آواز میں بولا۔ وہ گھبرائی ہوئی انگلیاں مروڑنے لگی۔ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسا ہوں؟ فرصت سے اس کا ایک نقش ازبر کرتا سرگوشی میں بولا کہ اس کی سرگوشی اس کی ہتھیلیاں نم کر گئی۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کی جلد بازی پر قہقہ لگاتا اسے خفت سے دوچار کر گیا۔ بہت بے حال ہوں تم سے دور رہ کر، وہ جھکتا خمارآلود لہجے میں بولا، مگر عنایہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ تم خوش ہو نا؟ محبت ہو گئی ہے مجھ سے یا ہو رہی ہے مجھ سے یا ہو گئی ہے؟ وہ شرارت سے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے گویا ہوا۔ عنایہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھ کر وہ جھٹکا دے کر پیچھے کو ہوئی۔ وہ آبرو جھکا کر ایٹی ٹیوڈ سے بولتی مڑی تھی کہ کلائی کو لگتے جھٹکے پر آہل کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ نہ تو محبت ہو رہی ہے اور نہ ہو گئی ہے، سنا آپ نے؟ ہوئی نہیں تو ہو جائے گی، فکر مت کرو، میں مایوس نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کے دونوں گال چھوئے اور پھر اس کی پیشانی چھوتے اسے چھوڑا۔ اس کا ہونک چہرہ دیکھ شرارت سے آنکھ ونک کرتے وہ باہر نکل گیا، جبکہ اس کی بے باک جسارت پر عنایہ سر تا پاؤں رنگوں سے نہا چکی تھی۔ وہ دونوں گالوں کو چھوتی شرما کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ اب سب کے سامنے جانے کی ہمت کہاں تھی۔ وہ سمجھتا ہے یوں پیٹھ پیچھے وار کر کے وہ بچ جائے گا۔ نہیں، اس بار نہیں کہ اس بار اس کا سامنا عبران شاہ سے ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سر پر اپنے باندھے سامنے دیکھتے چٹانوں کی سختی سے بولا تھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ براق ناسمجھی سے بولا، میر حیدر کی بات کر رہا ہوں، کمینہ حسد کا شکار ہے، لیکن اگر اسے میں پاگل پن کا شکار نہ کروایا تو تم کہنا، وہ دانت پیس کر بولا، جس پر سیغم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ویسے عبران بھابی پیار بہت کرتی ہے تجھ سے، بے ہوش ہو گئی تھی تیرے بارے میں سن کر۔ وہ اسے دیکھتا شرارت سے بولا۔ عبران نے سر نظروں اور براق نے اکتا کر اس کی بے تکی بات پر اسے دیکھا۔
یار سچ کہتا ہوں، تم دونوں سڑیل بندوں کی موجودگی میں بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، اور اس کمینے کو دیکھ تیرے ساتھ مل کر خود کو لینڈ لارڈ سمجھنے لگتا ہے۔ ان دونوں کی سنجیدہ شکلیں دیکھ کر وہ دانت کچکچاتا غصے سے بولتا صوفے پر ڈھہ گیا۔ براق بھائی، آپ کو باہر بابا بلا رہے ہیں۔ دفتر کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہی کی دھیمی آواز سنائی دی، مگر اپنا ہاتھ اس نے پھر بھی آنکھوں سے نہ ہٹایا۔ کیسے ہیں عبران آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ اس کے بیڈ کے پاس آ کر رکی اور نرمی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس کے لہجے کی نرمی اور اس میں پنہاں فکر نے سیغم کے دل پر ستم ڈھائے، مگر وہ اسی طرح ساکت پڑا رہا۔ میں ٹھیک ہوں، اب کافی، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے ملی چہرے کو دیکھ کر نرمی سے بولا، جس پر وہ مبہم سا مسکرائی۔ بازو کی جھری سے اسے مسکراتے دیکھ سیغم کو مزید آگ لگی۔ گیٹ ویل سون، وہ نرمی سے بول کر مڑی کہ سیغم کو صوفے پر سویا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ کیا اس نے ساری باتیں سن لی؟ اسے یوں ساکت پڑا دیکھ وہ پریشانی سے سوچتی پیچھے مڑ کر عبران کو ایک نظر دیکھتی سرحد سے باہر نکل گئی۔ مسٹر میر دانیال حیدر، آپ کو سردار عبران شاہ پر قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے آفس سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا کہ پولیس موبائل قریب آ کر رکی، اور آفیسر کی بات نے میر کو ساکت کر دیا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ مقابل عبران شاہ تھا جس کی 4 آنکھیں تھیں۔ بھلا وہ کیسے نہ جان پاتا کہ یہ گھٹیا حرکت اس کی تھی۔ آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے مسٹر میر؟ آفیسر کے اشارے پر کانسٹیبل نے قریب آ کر اس کا موبائل چھین لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ آفیسر نے سنجیدگی سے کانسٹیبل کو اسے ہتھکڑیاں پہنانے کا آرڈر دیا۔ دیکھو آفیسر، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ 2 منٹ میں تمہیں ایکسپیل کروا سکتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھتا بلبلا کر چلایا، مگر پولیس کی طرف سے ہنوز خاموشی پا کر وہ دل میں عبران کے لیے مزید نفرت کا جذبہ ابھرتا محسوس کرنے لگا۔ آج تو تم بچ گئے، مگر بہت جلد تمہیں قبر کی تہوں میں نہ بن جائے تو میرا نام بھی میر دانیال حیدر نہیں۔ کیا بات ہے، ٹی وی کیوں بند کر دیا آپ نے؟ دیکھ لیتے نا، دل بہل جاتا۔ وہ سوپ لے کر کمرے میں آئی تھی کہ عبران کو ٹی وی بند کرتے دیکھ نرمی سے بولی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو گلابی سوٹ میں ڈھیلی ڈھالی چوٹی کیے سر پر دوپٹہ اوڑھے سادگی میں بھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ میرا دل تو تمہیں دیکھ کر بھی بہل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے تم ہی پاس بیٹھ جاؤ؟ میر کی گرفتاری کی خبر دیکھ رہا تھا، روحا کے اندر آتے ہی دیکھ سرحد سے ٹی وی بند کر دیا۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ اسے حیا سے لرزتے قریب آتے دیکھ شرارت سے لب دبائے بولا، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے ابر۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی اندر سے لرزتی بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ وہ اس کا ہوائیاں اڑتا چہرہ دیکھ کر جاندار انداز میں مسکراتا روحا کو بوکھلا گیا۔ وہ اس سے پہلے اٹھ کر باہر بھاگ جاتی۔ وہ بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام گیا، جس پر وہ اس کے زخمی سینے سے لگتی لگتی بچی تھی۔ تم میرا سکون ہو روح، یہ بات یاد رکھو۔ وہ نرمی سے بول کر اس کی سبھی پیشانی چومتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ابر۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے بند کرتے مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے نقوش ازبر کرتے عبران نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں ابر؟ وہ اس کے سینے پر نظریں جمائے لرزتے لہجے میں بولی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں بابا بننے والا ہوں؟ وہ اس کی ٹھوڑی اٹھاتا خوشی سے لبریز لہجے میں بولتا روحا کی زبان تالو سے چپکا گیا۔ وہ لب پہ وسط کیے سر کو جنبش دیتی اس کے سینے میں چھپ گئی، اور عبران اسے لگا کہ دنیا اس کی جھولی میں آ گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ پا لیا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ آئی ایم بلیسڈ روح۔ وہ اس کا سر چومتا بھیگی آنکھوں میں انگنت جذبے اور جگنوں سے چمک لیے بولا۔ وہ ساکت بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں کئی بیتے لمحے زندہ ہوئے، جن کی اذیت اس کی آنکھوں میں چبھتی اسے رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ لمحوں میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، کہاں وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی اور کہاں وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی بنا دی گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد نور بیگم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور یہ بات علینا کو مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ کیسے اتنی مجبور ہو گئی؟ وہ سوچتی تو حیران ہوتی، کہاں وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی تھی اور کہاں وہ ایک جھٹکے میں اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگا گیا۔ وہ اس کی باقی سوچتی تو حیا سے سرخ پڑ جاتی، مگر غصہ اپنی جگہ تھا۔ کتنا ڈھیر تھا اور کتنا زوراور بھی، کتنے استحقاق سے اسے چھو لیا۔ وہ کتنی دیدہ دلیری سے سپنا بنتا سینہ تانے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا محبت ایسی ہوتی تھی؟ کیا اس میں محبوب کی عزت اچھالی جاتی تھی؟ وہ جوں سوچ رہی تھی، کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دل تھا کہ اس کی دیوانگی پر آمادہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور دماغ اسے اس کی انا پر ڈٹا رہنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کو اس کے سامنے سر جھکا دیتی، کیسے اسے جیتنے دیتی؟ کتنی ہی سوچیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں۔
وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی ایک عزم سے بڑبڑائی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی براق شاہ، پہلے میں بے بس تھی مگر اب تم دیکھو گے کہ میں کیا چیز ہوں۔ تمہیں ناکو چنے نہ چبوا دیے تو کہنا، مگر دیکھنا یہ تھا کہ وہ براق کے سامنے ٹک پاتی۔ یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ السلام علیکم اینا۔ اس سے پہلے کچھ بولتی کہ براق کی باری گمبھیر آواز پر سناٹے میں گر گئی۔ کیسے وہ کمبخت جان گیا کہ وہ اسے ہی یاد کر رہی تھی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ خبردار جو مجھے کال کی دوبارہ تو۔ وہ دانت پیستی گرائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ براق کو دانتوں تلے پیس رہی ہے۔ ملنے کا دل ہے تو بول دو، بندہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ کال نہ کرنے کا بہانہ کچھ جچ نہیں رہا تم پر۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف وہ تصور میں اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتا مسکراہٹ دبا کر شرارت سے بولا کیا تھا، لینا کو آگ لگا گیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری خوش فہمیاں۔ یہ غصے کی حدوں کو چھوتی چلائی تھی اور وہ اس کے چلانے پر قہقہ لگا کر ہنستا اس کا پارا مزید ہائی کر گیا۔ وہ خون کے گھونٹ پیتی، خون کاٹتی سیل آف کر گئی تھی۔ وہ کمینہ تو منٹوں میں مجھے انگاروں پر بٹھا گیا، میں بھلا کیسے اس کا مقابلہ کروں گی؟ وہ پریشانی سے سوچتی بے بس ہوئی تھی۔ کاش اس وقت تم میرے پاس ہوتی تو تمہیں ساتھ لے کر بھاڑ میں تو کیا کہیں بھی چلا جاتا۔ وہ فون بند کر کے دیکھتا اور ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سبز آنکھوں میں عرصے بعد وہ شرارت لوٹ آئی تھی کہ جو کبھی اس کا خاصا ہوا کرتی تھی۔ ویسے بات ہے تو رسوائی کی، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں بھائی۔ وہ بھی سوچتا مسکرا رہا تھا کہ عقب سے ابھرتی سیف کی سنجیدہ آواز پر چونک کر مڑا۔ کون سی بات ہے ایسی جو رسوائی کی ہے؟ وہ آبرو چکا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا مشکوک سا بولا، یہی کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے بھاگو ایون عدید۔ وہ تیز آواز میں چیخ کر کہتا سرحد سے مڑ کر بھاگا، جبکہ پلر کے پیچھے کھڑے باقی دونوں شیطان بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے بھاگے۔ اور براق، وہ تو صدمے سے ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے بھاگنے پر وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا اور تینوں شیطانوں کا کام تمام کر دے گا فتنے کہیں کے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لون ان تینوں شیطانوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ براق کے بھاری ہاتھ کے تھپڑوں نے ان کے جودہ طبق روشن کر دیے تھے۔ اب ماشاءاللہ عمران ٹھیک ہو گیا ہے، اس لیے ہم تمام باتوں کو بھلا کر نئے سرے سے شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی روحا کو اپنے حصار میں لیے نرمی سے بولیں کہ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عالیہ بیگم کے دل پر برسوں سے دھرا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھیں۔ عائشہ بیگم بھی خوشی سے ساتھ بیٹھی ذکیہ بیگم کو اپنے حصار میں لے گئیں۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بی جان، مگر میں روحا سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ بابر صاحب لرزتے لہجے میں بولتے روحا کو ساکت کر کے، مجھے معاف کر دو روحا، کہیں نہ کہیں میں بھی تمہاری مجرم ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں میں سر ٹکائے روئی جا رہی تھی۔ زندگی میں یہ بھی دن آئے گا وہ اسے مخاطب کریں گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے آنسو اور چہرے پر چھائی ممتا نے روحا کا دل موم کر دیا۔ وہ بنا کچھ بولے اور سنے ان کے سینے میں بچوں کی طرح آن سمائی۔ عالیہ بیگم اس کی کرپنے ممتا کی تڑپ محسوس کرتی بہتی آنکھوں سے اسے اپنی آغوش میں سماتے زنیرہ کو سرخ رو کر گئیں۔ بابر صاحب یہ منظر دیکھتے اندر تک پرسکون ہو گئے تھے۔ کئی برسوں کے رشتے زخموں پر کسی نے نرم پھاہے رکھ دیے تھے، جس کی چمک ان کی آنکھوں سے چھوٹتی عالیہ بیگم کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ایک مدت بعد خود کو آزاد ہوتا محسوس کر رہی تھیں۔ باقی سب کے چہرے بھی خوشی سے دمک رہے تھے۔ لبوں پر چھائی مسکان نے ایک بار پھر شاہ خاندان کے نسور پر مرہم رکھا تھا۔ روحا کو سرخ رو ہوتے دیکھ عمران کے لب ایک دلکش مسکراہٹ میں ڈھلتے اس کے چہرے کی چمک بڑھا گئے۔ آج ایک مدت بعد اسے ایسا لگا تھا کہ سینے میں دھڑکتا خون کا لوتھڑا احساس بھی رکھتا ہے۔ خود کو باپ کے عہدے پر فائز ہوتا محسوس کر کے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک دنیا فتح کر لی تھی۔ ماہم اور اورنگزیب صاحب کے مسکراتے چہرے تصور میں اترتے اس کی بھوری آنکھوں میں نمی کی ایک لکیر بناتے اسے مدھم سا مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ روحا کا پرسکون چہرہ اس کا سیروں خون بڑھا رہا تھا۔ کتنے جذبات پہلی بار اسے وحشت زدہ کرنے کے بجائے پرسکون کر رہے تھے۔ مدت بعد بھوری آنکھوں میں رنگ اترے تھے۔ جہاں ہر وقت برف جمی ہوتی تھی آج وہاں ایک چمک تھی جو اسے مزید خوبرو بنا رہی تھی، اور اسے دیکھتی روحا کے دل نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ سچ کہوں تو ہم اس حادثے سے سخت خوفزدہ ہو گئے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ آہل اور عنایہ کی شادی جلد کر دی جائے۔
ابران کو دیکھتی فکر مندی سے بولتے سب کو چونکا گئی۔ آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بی جان، ابران سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں ماہی کا بھائی ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے سیغم کو سوچا جائے۔ وہ مخصوص سرد لہجے میں بولتا ماہی کو ساکت کر گیا۔ بالکل تم کہہ سکتے ہو ابران، اور ویسے بھی سیغم گھر کا لڑکا ہے تو سوچنا کیسا، صرف ایک بار ماہی سے پوچھ لو وہ کیا کہتی ہے۔ بی جان خوشی سے گویا ہوتی۔ سیغم کو دل خوشی سے بھر گئیں۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے ماہی کا چہرہ دیکھتے سوچ رہا تھا، مگر ماہی کی رضامندی کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہوتا پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابران کو اٹھ کر اپنی طرف آتے دیکھ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی کہ قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے ماہی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولا، جبکہ دل کی اذیت اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی گالوں پر بہنے لگی، جسے دیکھتے ابران نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا۔ اور سیغم، وہ تو ورطہ حیرت میں مبتلا ماہی کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مان کیسے گئی۔ پھر ہوش میں آتے اپنی محبت کی جیت پر اس کا دل سجدے میں جھکنے کو تیار تھا۔ وہ خوشی کی شدت سے چیخنا چاہتا تھا۔ اس کی دعائیں رائگاں نہیں گئی تھیں۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک 15 دن بعد ماہی اور عنایہ کی ڈولی ایک ساتھ اٹھے گی شاہ حویلی سے۔ ماہی کے سر پر ہاتھ پھیرتی بی جان خوشی سے چمکتی آواز میں بولتی، سب کے چہرے مسکان سے بھر گئیں۔ پوری حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ابران بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، صرف دائیں بازو میں پلاسٹر ابھی تک چڑھا تھا۔ سب خوش تھے سوائے ماہی کے۔ اس کا دل ان دیکھے خدشوں کا شکار تھا۔ عنایہ نائلہ بیگم باقی خواتین کے ساتھ 2-3 بار شہر جا چکی تھی۔ 2 شادیاں تھیں اور دونوں ہی بیٹیاں تھیں، اس لیے ہر چیز پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ زیورات، لباس اور سجاوٹ اپنی مثال آپ تھے۔ یار بی جان سے کب بات کرے گا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں۔ وہ لان میں کھڑے سجاوٹ دیکھ رہے تھے جب براق نے بے چین ہو کر ابران سے کہا، جس پر فون کی طرف متوجہ سگریٹ پیتے ابران چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کرتا ہوں کچھ، یو ڈونٹ وری۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر پرسوچ انداز میں ایک گہرا کش لے کر بولا، ویسے اپنی جگہ کی بات ہے، کافی بے عزتی ہونے والی ہے تمہاری، تیار رہنا۔ وہ سامنے دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر بولتا براق کو روحانسا کر گیا تھا۔ بکواس مت کر، تیری دفعہ تو کچھ نہیں بولا بی جان، مجھے کیا بولیں گی؟ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں شرارت محسوس کرتے تنک کر بولا کہ ابران کہہ ضبط کرتا مشکل ہو گیا۔ تو براق ہے جانی اور میں ابران شاہ، فرق واضح ہے۔ وہ گردن اکڑا کر کہتا براق کا خون جلا گیا۔ فرق؟ سیدھا بول کہ ہمیشہ بی جان کا چمچہ بن کر رہا ہے، اس لیے تجھے زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ آیا بڑا، وہ خفگی سے بولتا ابران کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ سیریسلی براق؟ آنکھیں سکیڑ کر پوچھتے وہ براق کو جلتے توے پر بٹھا گیا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ابران کا جاندار قہقہ لان میں گونجا تھا۔ اس کے قہقے نے براق کا پارا ہائی کیا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا ضبط سے خون کی گھونٹ پیتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے فرار پر وہ دھیمے سے مسکراتا اس کی پشت دیکھتا نکاح کی بات سن کر بی جان کا ری ایکشن سوچنے لگا کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ روحا اور عنایہ کے اسرار پر آج ان کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ ان کی خوشی کی خاطر وہ خاموش تھی، مگر دل میں اٹھتے طوفان اس کی گرے آنکھوں کو ہلکی سرخی میں گھیرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک بوتیک میں کھڑی شاپنگ کر رہی تھیں۔ عالیہ بیگم اور عائشہ بیگم جیولرز کے پاس تھیں۔ وہ خاموش مگر بیزاری سے سب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھیو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ عقب سے ابھرتی آواز پر ساکت ہو گئی، جبکہ روحا اور عنایہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ماہی کی پشت پہ کھڑے سیغم کو دیکھنے لگیں، جو سیاہ پینٹ اور بلو شرٹ میں بال سیٹ کیے، لبوں پر دھیمی مسکان سجائے، ہلکی شیو اور مونچھوں میں کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ دونوں یک زبان ہو کر بولیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے ماہی سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ شاپنگ کریں، میں کچھ دیر بعد خود اسے چھوڑ جاؤں گا آپ لوگوں کے پاس۔ وہ ان دونوں کے چہرے دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر کرنٹ کھا کر ماہی نے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ میں بھی کہوں کہ آج تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ اس کے چہرے کو شرارتی نظروں سے دیکھتے عنایہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن انا، تو اب پتہ چل گیا نا، آپ شاپنگ کریں، ہم آتے ہیں۔ چلو ماہی، جلدی سے کہہ کر ماہی کا ہاتھ پکڑتا باہر کی طرف بڑھا، اور وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی اس کی بے ساختہ حرکت پر مڑ کر عنایہ لوگوں کو دیکھنے لگی، جو اس کی بے بسی پر ہاتھ مارتی ہنس رہی تھیں۔ وہ قہر آلود نظروں سے انہیں گھورتی اس کی پشت دیکھنے لگی۔ ارد گرد لوگوں کی موجودگی کے خیال سے وہ کچھ کہنے سے باز رہی،
جو بھی بات کرنی ہے یہیں کر لو، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے اپنے لیے فرنٹ ڈور کھولتے دیکھ کر جلدی سے بولی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہولے سے مسکراتا اس کی طرف ہلکا سا جھکا کہ وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو قریب سے اس کے نقوش حفظ کرنے میں مگن تھا۔ گاڑی میں بیٹھو ماہی، ورنہ میں نے بٹھایا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ لب دباتا مصنوعی سرد لہجے میں بولا کہ وہ خوف زدہ ہوتی جلدی سے کھلے دروازے سے گھستی اندر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی پھرتی پر کہکا ضبط کرتا ڈور بند کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی سمندر کنارے روکتے وہ دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھا، جو ویران پڑے سمندر کو دیکھتی ہراساں تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی اور یہ گوشہ کافی سنسان بھی تھا، اس لیے ماہی کا دل خوف سے تیز دھڑک رہا تھا کہ اس کی گونج سے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ باہر آؤ، وہ دروازہ کھولے کھڑا سنجیدگی سے بولا کہ خیالوں میں گم ماہی نے چونک کر اسے دیکھا، جو اسے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ شال مضبوطی سے تھامتی گاڑی سے اتری۔ پتہ ہے ماہی، میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ وہ سمندر کنارے رکتا سامنے ڈوبتے سورج کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن کیا فائدہ، تم نے اعتبار نہیں کرنا میری محبت کا، اس لیے اظہار نہیں کروں گا، صرف اتنا پوچھوں گا کہ ہاں کیوں کی تم نے؟ وہ ہنوز سامنے دیکھتے سنجیدگی سے بولا، لہجہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک ماہی کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ بے جان ہوتی اس کی پشت پر نظریں جمائے ساکت تھی کہ کیا بولے، اور وہ تھا کہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہ پید پاتا، آنکھیں نیچے کھڑا اس کا جواب سننے کو بے چین تھا، مگر اس کی خاموشی اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ بولو بھی ماہی، جو بھی وجہ ہے میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سب تم نے سب کی خوشی کے لیے کیا ہے یا دل سے ہاں کی ہے؟ کیونکہ یہ سوچ کہ یہ سب تم نے ان سب کی خوشی کے لیے کیا ہے میرا دل چیر رہی ہے۔ اس کی خاموشی پر وہ بھینچی آواز میں گویا ہوا۔ وہ باوجود ضبط کے اپنی آنکھیں نم ہونے سے بچا نہیں پایا۔ کیا وہ اس کے جذبات سچے نہ تھے جو اس کے دل میں محبت کا گھر نہیں کر پایا؟ دوسری طرف اس کے سوال ماہی کا دل چیر رہے تھے۔ وہ دھندلاتی نظروں سے اس کی پشت دیکھتی ساکت تھی۔ کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے سیغم کو بالآخر مڑنا ہی پڑا۔ وہ سر جھکائے گھنی گھنی آواز میں روتی اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بانٹ گئی تھی۔ جواب واضح تھا، جس نے اس کی قوت گوئی چھین لی۔ وہ ہوا میں معلق ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو پوری شدت سے رو رہی تھی۔ تو نہ کر دیتی تم؟ کیوں میرے جذبات کا مذاق بنایا تم نے ماہی، کیوں؟ وہ بپھر کر اسے کندھوں سے دبوچتا دکھ سے چلایا تھا۔ ماہی اس کے چلانے پر خوف زدہ ہوتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کے چہرے پر جھکا اسے خونخوار نظروں سے گھورتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ بولو، کیوں کیا ایسا؟ نہ کر دیتی، میں اپنی شکل دکھا جاتا تو تم کہتی، میں چلا جاتا سب سے دور، تم سے دور۔ وہ اسے ساکت مجسمہ بنے دیکھ اذیت سے اس کے چہرے پر گھرایا کہ اس کے سلگتے لہجے کی اذیت پر بے جان ہوتی ماہی اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ، اس کے آنسو، حتیٰ کہ اس کی گرم سانسیں وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ زبان گویا تالو سے چمٹ گئی ہو۔ مجھے معاف کر دو سیغم، لیکن میں نے تمہارے جذباتوں کا مذاق نہیں اڑایا۔ میں خود اس فیز سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، مجھے سنبھال لو پلیز۔ ہچکیوں سے روتی ٹوٹے لفظوں میں بولتی سیغم کو ٹھنڈا کر گئی۔ وہ بے ساختہ گہرے سانس لیتا اس کے گرد گرفت مضبوط کر گیا۔ تم ہمیشہ مجھے اپنی رگ جان سے بھی نزدیک پاؤ گی ماہی، کہ سیغم وہاب شاہ نے تم سے عشق کیا ہے۔ وہ گرفت سخت کرتا آنکھیں موند کر جذبات سے چور لہجے میں بولا، اور جھک کر اس کا سر چوم لیا۔ اس کے لمس اور شدت پر تنگ حصار میں خود کو محفوظ سمجھتی ماہی آسودہ ہو کر مسکرا دی کہ اب صحرا میں آبلہ پانی کا سفر تمام ہوا تھا۔ یا روحا، آرام سے کھلاؤ، میں کوئی صدیوں سے بھوکا نہیں ہوں۔ وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھا تھا اور روحا اس کے مقابل بیٹھی اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کی پرتپش نظروں سے خائف ہوتی وہ جلدی جلدی یہ کام کر کے جانا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر سے اسے دیکھتا اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ سرخ ہوتی سیدھی عمران کے دل میں اتر رہی تھی۔ اب پلیز کہیں اور دیکھ لینا، مجھ سے ایسے نہیں کھلایا جائے گا۔ وہ روحانسی ہوتی بالآخر منمنائی تھی کہ عمران قہقہ لگا کر ہنسا۔ کدھر دیکھوں؟ تم پر نظر ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے تو کیا کروں؟ اور ایک تم ہو کہ میرے فیورٹ کلر میں تیار بیٹھی میرے جذبات بہکا رہی ہو۔ اب اس میں میرا کیا قصور جو نظر بہک رہی ہے؟ وہ لب دبا کر بے باکی سے بولتا روحا کے ہوش اڑا گیا۔ وہ بوکھلا کر پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتی بھاگنے لگی کہ عمران کے بائیں ہاتھ کی گرفت پر
وہ سیدھا اس کے سینے پر گرتی مگر سائیڈ پر ہاتھ رکھتے وہ خود کو سنبھالتی اسے خفگی سے دیکھنے لگی، جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ ابر مجھے جانے دیں، مجھے کام ہے باہر۔ وہ اس کی نظروں کو اپنے لبوں پر ساکت دے کر ہلکے سے منمنائی، جس پر وہ چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں سیاہ سمندروں میں صرف اس کا عکس تھا۔ مجھ سے بڑھ کر ہے کام؟ وہ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ وہ روحا سر نفی میں ہلاتی اس کے سینے پر نظریں جما گئی کہ اس کی فرما برداری پر وہ دھیمے سے مسکراتا اسے گلابی لبوں کو دیکھنے لگا۔ ابر پلیز وہ اپنے لبوں پر اس کی سلگتی سانسیں محسوس کرتی ہولے سے بولی تھی کہ بران جھک کر اس کے باقی الفاظ اپنے لبوں سے چن گیا، جبکہ وہ اس کے گرد مضبوط گرفت کرتے ہاتھ کو حرکت دیتے اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر گیا، جو کسی آبشار کی طرح ان دونوں کے چہرے کا احاطہ کر گئے۔ امی مجھے صبا سے ملنا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، وہ کمرے سے نکلتی نور بیگم کو دیکھ کر بولی، جو تخت پر بیٹھی پالک صاف کر رہی تھیں۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا جو سیاہ گاؤن میں سیاہ ہی حجاب کیے پچھلے دنوں سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اذلان کو آنے دیتی، وہ ساتھ چلا جاتا، وہ فکر مندی سے بولی، جس پر موبائل کو دیکھتی الینا تلخی سے مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوتا امی، اور ویسے بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اس لیے اور کیا باقی ہے اب، وہ تلخی سے کہہ کر بنا ان کی سنے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مین روڈ تک آ کر وہ رکشہ ڈھونڈ رہی تھی کہ بلیک پراڈو قریب آ کر رکی۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی مگر براق کو نکلتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کمبخت ہمیشہ اسی کی ٹو میں رہتا ہے، وہ غصے سے سوچتے اسے دیکھنے لگی، جو سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں عام سے حلیے میں بھی کئی دنوں کی دھڑکن روک رہا تھا۔ کیا ہوا، واپس کیوں جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ نرمی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ ہر بار کیوں میرا پیچھا کرتے ہو تم، مجھ تک پہنچ جاتے ہو، وہ زچ ہوتی لوگوں کی موجودگی سے نیچی آواز میں چلائی، کیونکہ تم میری منزل ہو ہے نا، اس لیے اب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ بنا کسی ڈرامے کے۔ نرم مگر سرد لہجے میں بولا تھا۔ اترو، سنبھالتا گاڑی لے کر آگے بڑھا۔ اترو، میں نہیں اتروں گی، مجھے صبا کے گھر جانا تھا تو بہتر ہے مجھے وہیں چھوڑ کر آؤ، وہ 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتا نرمی سے بولا تھا کہ وہ تنک کر انکار کرتی اس کا پارا ہائی کر گئی۔ وہ جبڑے بھنج کر اسے دیکھنے لگا جو بے نیازی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آل رائٹ، تو ہم اب صبا کے گھر نہیں میرے گھر جا رہے ہیں جہاں تم رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ ہرگز نہیں، میں چل رہی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولتا گاڑی بیک کرنے لگا کہ وہ چلاتی سڑک سے گاڑی سے اتر گئی، کہ وہ بھی مسکراہٹ دباتا گاڑی سے اترا۔ اندر آ کر اس نے فیملی کیبن بک کروایا اور اسی لیے اندر بڑھا، جو خفا خفا سی سرخ ہوتی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ویسے ہے نا، تم سیدھی بات کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ خمار آلود ہوتی نظروں سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتا شرارت سے بولا کہ الینا کے قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ قہقہ لگا کر ہنستا اس کا پارا ہائی کر گیا۔ وہ اس کے حصار میں قید ہوتی ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو سبز آنکھوں میں جذبات اور جنون کا ایک جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی بے باک چمک اور تپش سے سرخ ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ تم جانتی ہو ہے نا، میں جب تمہیں خود سے دور دیکھتا ہوں تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ جذبات کے سلگتے الاؤ میں دہکتا اس کے ماتھے پر جھکتا چلا گیا اور الینا اس کے دہکتے لمس پر اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کرتی سختی سے آنکھیں میچ کر اس کی شرط دبوچتی رہ گئی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو الینا نے گہرے سانس لیتے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ دھیمی مسکان لیے تھوڑی اس کے حجاب سے ڈھکے سر پر ٹکاتے آنکھیں سکون سے موند گیا۔ اپنے سینے پر اس کی آنکھوں سے نکلتی نمی محسوس کرتے اس نے جھک کر اس کا سر چوم لیا۔ میں کبھی بھی تمہیں ٹوٹنے نہیں دیکھ سکتا ہے نا، وہ اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے دھیمے سے بولا، جس پر بے آواز روتی الینا نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے الینا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پھر بھی میں ہر بار تمہاری وجہ سے ٹوٹتی ہوں براق، وہ بھیگی آواز میں گویا ہوئی لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ کیوں مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی تم؟ ایک بار میری ہو کر دیکھو، میں تمہیں سمیٹ لوں گا۔ اس کے گلابی لبوں پر درد بھری مسکان دیکھ کر وہ نئے سرے سے اذیت کا شکار ہوتا بولا تھا، لہجے میں افسردگی تھی، جبکہ سبز آنکھیں صدیوں کی تھکن لیے ہر طرح کی چمک سے آری تھیں۔ وہ جو اس کے لمس پر آنکھیں میچے کھڑی تھی، اس کے پراذیت لہجے پر آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساکت سا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، دروازہ نوک ہوا، جس پر براق گہرا سانس بھرتا خود کو کمپوز کرتے اسے نرمی سے الگ کر گیا اور مدھم آواز میں یس بولا،
میں یس بولا، جس پر ویٹر اندر داخل ہوا۔ جب تک براق ویٹر کو فارغ کر کے مڑا تب تک الینا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، مگر بھیگی بلکہ ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اسے اس طرح ساکت کھڑا دیکھ رادھا ملتوی کرتے اس کی کلائی تھام کر اسے ٹیبل تک لے گیا۔ کچھ دن تک میری فیملی آئے گی الینا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اتنی جلدی پر؟ وہ اسے خاموش سے کھاتا دیکھ سنجیدگی سے بولا اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ ایک شخص کو ہاتھ پاؤں سمیت باندھ کر سمندر میں پھینکنے کے بعد تم مجھ سے کس بات کے اعتراض کی امید رکھتے ہو؟ وہ چپتے لہجے میں بول کر براق کو گونگا کر گئی۔ وہ شل سا اسے دیکھنے لگا جو اپنی پلیٹ کھسکا کر اپنا سامان سمیٹتی اٹھنے کے پر تول رہی تھی۔ اسے اٹھ کر باہر جاتے دیکھ وہ سرعت سے اٹھ کر کچھ کرنا نوٹ ٹیبل پر رکھتا اس کے پیچھے بھاگا۔ کرنا نوٹ کون سے ہوتے ہیں؟ مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر مین روڈ تک لایا تھا جب اس کی بے تاثر آواز پر محض سر ہلاتے اس نے کار اس کے گھر کی طرف موڑ دی۔ اسے لگا تھا کہ الینا کو اس نے پا لیا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ اس نے اسے حاصل تو کر لیا تھا مگر اسے پانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ اس کے گھر کے باہر اتارتے وہ اس کی پشت دیکھتا افسردگی سے سوچ رہا تھا۔ سب کچھ اچھا جا رہا ہے بی جان، ایسا لگتا ہے کہ برسوں بعد ہماری خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ بی جان، عالیہ بیگم، عائشہ اور ذکیہ بیگم حال میں بیٹھی تھیں کہ عالیہ بیگم فرت مسرت سے بولیں۔ صحیح کہا عالیہ، ماشاء اللہ سے ہمارے بچے اپنے گھروں کے ہونے والے ہیں، اس سے بڑی خوشی کی کیا خبر ہوگی؟ لیکن اب براق کا کچھ سوچو، اسے کب تک ایسے ہی کھلا رکھو گی تم؟ یا بی جان آپ کچھ کریں اس کے رشتے کے لیے؟ ذکیہ بیگم چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولیں اور ساتھ میں براق کا ذکر کرتے وہ فکر مند ہوئیں۔ عائشہ بیگم اور عالیہ بیگم سمیت ذکیہ بیگم بھی انہیں دیکھنے لگیں جو اب سوچوں میں گم تھیں۔ ہم صحیح کب تک اسے چھوڑ رکھیں گے؟ ماشاء اللہ عبران سے 2 سال ہی چھوٹا ہے، کرتے ہیں کچھ اس کا بھی۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئیں کہ وہ سب خواتین سمجھ گئیں کہ اب براق کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ السلام علیکم بی جان۔ ابھی وہ کچھ کہتیں کہ عبران نے سیڑھیاں اترتے ان کی طرف آتے سلام کیا، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں جو سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں بالوں کی پونی کیے اپنی شیو میں رف لیے میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس کی پیشانی چومتے محبت سے بولیں۔ ٹھیک ہوں بی جان، اور آپ بتائیں صحت کیسی ہے؟ باقی آپ خوبصورت خواتین کیسی ہیں؟ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا بی جان کو دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ ہم سب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، بس تمہیں دیکھ کر دل مطمئن ہے، وہ سب بولیں۔ عائشہ بیگم نرمی سے مسکراتے گویا ہوئیں جس پر باقی سب نے بھی ان کی تائید کی۔ وہ ان کے جواب پر دھیمے سے مسکراتا بی جان کو دیکھنے لگا جو شفقت سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھیں۔ بی جان، میں دراصل براق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولتا ان سے کوچنگ آ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں جو اب کہہ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ بی جان آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ ان کی جانب جھک کر ان کے ہاتھ تھامتا سنجیدگی سے بولا۔ بی جان نے حیران ہوتے سر اس بات میں ہلایا۔ دراصل براق نے نکاح کیا ہے بی جان، جس میں میں، آہل اور سیغم بطور گواہ شامل تھے، لیکن یقین کریں اس وقت وہ سب اتنا ضروری تھا کہ ہمیں اطلاع کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ آئی ایم سوری بی جان۔ وہ بنا رکے ان سب پر آرام سے آسمان گراتا گیا۔ بی جان کو دیکھ رہا تھا جن کی بڑی آنکھوں میں حیرت تھی۔ عبران، یہ سب؟ میں نے کہا نا، یہ سب میری موجودگی میں میری رضامندی پر ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ مان جائیں گے بی جان، کیونکہ آپ کا عبران شاہ جسے آپ نے اپنے گاؤں کی پنچایت کا سربراہ بنایا ہو وہ غلط فیصلے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات آپ جانتی ہیں۔ وہ شوق میں گریں، کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ وہ ان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا اس کی سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں معنی خیزی سے بولتا انہیں لاجواب کر گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور چٹانی تاثرات نے بی جان کو ساکت کر دیا۔ وہ 9 سال پیچھے چلی گئیں جہاں وہ اسی طرح ان کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ تاثرات وہی تھے جو آج سے 9 سال پہلے اس کے چہرے پر چھائے تھے۔ وہ تب بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ تو کب ان کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ وہ اس کی بری آنکھوں میں اترتے زخمی تاثرات کو دیکھتی بے تاثر لہجے میں بولتی ان تینوں خواتین کو حیران کر گئیں۔ پرسوں چلے جائیں گے ان کے گھر؟ لڑکی کا نام الینا احمد ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں اور 2 جڑواں بہن بھائی ہیں، باقی وہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ انہیں بے تاثر دیکھ کر اپنے خول میں سمٹتا اپنی آنکھوں میں سرد تاثرات سجائے دھیمے سے بول کر اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلا گیا، جس کا ایک دروازہ اوپر راہداری میں کھلتا تھا اور ایک اس کے کمرے میں۔ اس کی پشت دیکھتے ان کی بڑی آنکھوں میں کئی راز دفن تھے جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔
کہ عبران کی ذات میں کئی بید پوشیدہ تھے، جن کے تاثرات آج اس کی آنکھوں میں کئی برسوں بعد چمکے تھے، جنہیں دیکھ کر بی جان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی میں آیا تھا، دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا، جس کی گونج ہال میں بیٹھی بی جان نے بھی سنی تھی۔ گہرے سانس لیتے اس نے اپنا پلاسٹر اتارا اور کھینچ کر زمین پر دے مارا، بازو سیدھا کیا جس پر زخم سے ٹیسیں اٹھیں، مگر یہ درد اس درد کے سامنے کچھ بھی نہ تھا جو اس کے دل میں برسوں سے دفن تھا۔ وہ جیب سے سگریٹ نکالتا لبوں دباتے اسے شعلہ دکھا گیا۔ باہر چمکتی سیاہ رات اس کے اندر ایسے اندھیروں کو مات دینے سے قاصر تھی، اور یہ اندھیرے تو برسوں سے اس کی ذات کا حصہ تھے۔ جو اسے طریقوں سے نکال کر روشنیوں میں لائی تھی وہ روحا تھی۔ وہ دل میں بے قبرستان کی وحشتوں میں سانس لیتا تھا، وہ الگ ہی جہاں میں ہوتا تھا اس کے ساتھ، مگر دل کا ایک حصہ آج بھی ویران تھا۔ چند منٹوں میں وہ 4 سگریٹ ختم کر چکا تھا، مگر بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی روح کو جھنجھوڑتی، اسے آگ سمندر میں دھکیل رہی تھی۔ ماہم کی تصویر اپنی ماں کو سوچتے اس کی بھوری آنکھوں میں جذبات تھے، مگر انابی لب ساکت تھے۔ سگریٹ دبا سلگ رہا تھا ہاتھ میں، بالکل اس کی ذات کی طرح، جو دہکتے کوئلے کی مانند جل رہی تھی۔ دفتن سگریٹ بجھاتے دھیمے سے چلتے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا، چال میں واضح شکستگی تھی۔ خود پر ایک لبادہ اوڑھے وہ دنیا کے لیے ایک سٹون میں تھا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، مگر یہ صرف اور اس کا اللہ جانتا تھا کہ وہ کس قدر ٹوٹا ہوا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے آپ کی گود میسر ہوتی مام۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتا سرگوشی میں بولا تو لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی، آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ، اور مام کہتے اس کے ہولے سے کپکپاتے لب۔ وہ ساکت کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا جہاں اس کی دادی کسی عورت پر ہاتھ اٹھا رہی تھیں۔ اس عورت کے چہرے پر چھائے تاثرات سے اپنے تاثرات سے ملتے محسوس ہو رہے تھے، وہی بے یقینی اور توڑ پھوڑ جو آج لان میں بچھی 4 لاشوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چھا رہے تھے۔ آنکھیں خشک اور ساکت تھیں، ضبط کی کوئی حد تھی تو وہ عبران شاہ پر آ کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا لان میں ہوتا تماشا دیکھ رہا تھا جہاں اس کی چاچی، جس کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، چاچو گھر سے نکل جانے کا کہہ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی بے یقینی اور دکھ نے ایک پل کو عبران کا دل مٹھی میں لے لیا۔ ان کے فرار نے مہر لگا دی کہ وہی اس کے خاندان کی موت کی وجہ ہیں۔ روشن بائی اور زنیرہ یہ 2 نام تھے جو اس کے ننھے ذہن پر ساری عمر کے لیے نقش ہو گئے، اور آنے والے سالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان ناموں کو بھولا نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کے چہروں پر مٹی ڈالتے اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں آپ کے گناہ گاروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ عبران شاہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر کوئی عہد تھا جو اس نے باندھا تھا، اور جو آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ کتنا سچا تھا۔ وہ عام سا دن تھا جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا، سامنے سورج کو دیکھتے اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ گزرے 12 سال میں وہ اپنے خول میں سمٹ کر رہ گیا تھا، سب سے الگ تھلگ اپنے آپ میں گم۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بی جان کے دل میں ہوک اٹھتی تھی، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت خود میں نہ پید پاتی تھی۔ اس کی سرد بھوری آنکھیں اتنی بے جان ہوتی کہ وہ لب سے سیے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ دھواں چھوڑتے سامنے دیکھ رہا تھا۔ دفتر حویلی کے پھاٹک سے داخل ہوتی گاڑی کو دیکھتے وہ چونک گیا۔ یہ بابر صاحب کی گاڑی تھی۔ گاڑی سے اترے نفوس کو دیکھ کر وہ بالکل نہ چونکا کہ اسے ایسے ہی کسی منظر کی توقع تھی۔ گلابی فراق پہنے وہ بچی بابر صاحب کی انگلی تھامے لتی اترتی آ رہی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت وہ سامنے سے دیکھ سکتا تھا۔ 3 سال پہلے زنیرہ کی موت کی خبر نے اس پر کوئی خاص تاثر نہ چھوڑا تھا۔ اس کی بیٹی تھی جسے بابر صاحب نے 3 سال تک خود سے دور رکھا تھا کہ وہ بیمار تھی، اور بی جان کے ری ایکشن کو سوچتے وہ اسے یہاں لانے میں متعامل تھے۔ آج نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اسے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ تمام چیزوں سے واقف تھا۔ مدھم سا پراسرار مسکراتے وہ سگریٹ بجھا کر نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے ہال میں وہ بحث کر رہے تھے، وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے اس حویلی میں، مگر بی جان کے انکار نے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار کی تھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا سارے ہال میں واحد شخص تھا جو اطمینان سے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لیتی اس کی توجہ کھینچ گئی۔ گردن کی ہلچل اور سیاہ آنکھوں کا خوف اسے متجسس کر گیا۔ بہرحال وہ رات وہیں رکے تھے۔ وہ رات کو بی جان کے پاس گیا کہ اس کا دل بے چین تھا، کیونکہ بی جان کی کمزور مزاحمت نے اسے ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ غالباً اسے یہاں رکھنے کو راضی ہو جاتی، جو عبران کو قطعی منظور نہ تھا۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں جب وہ اچانک وہاں آ کر بولا جس نے انھیں چونکا دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں جو کہہ رہا تھا۔
وہ یہاں نہیں رہے گی بی جان، اگر وہ یہاں رہی تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ بہتر فیصلہ کریں گی، وہ دو ٹوک سرد لہجے میں بولتا انہیں ساکت چھوڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا کہ وہ جانتا ہو جیسے کہ وہ اس کی بات نہیں ٹالیں گی۔ ابھی صبح یہی بی جان نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا۔ عالیہ بیگم کو لگا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کچھ بولنا چاہا مگر بی جان کے لحاظ سے خاموش رہیں، اور ادھر عالیہ بیگم کی خاموشی نے بابر صاحب کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ سب عالیہ بیگم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ غلط فہمیوں کی یہ دیوار اگلے آنے والے سالوں میں بھی قائم رہی۔ زنیرہ کے چلے جانے کے بعد وہ گم سم ہو گئے تھے۔ مزید یہ فیصلہ انہیں عالیہ بیگم سے دور کر گیا تھا، جس کا مجرم خود کو ٹھہراتی وہ اذیت میں گر گئی تھی۔ صرف عمران تھا جو اس فیصلے سے مطمئن تھا۔ اسے واپس جاتے دیکھ اس کا دل ساکت تھا مگر لبوں پر دھیمی مسکان بسی تھی، اور وہ خود کو یہ کہہ کر مطمئن کرتا رہا کہ یہ سب صحیح ہے، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ مگر حقیقت 4 سال بعد کھلی جب اس کی ملاقات روشن بائی سے ہوئی۔ اس کی زبانی سنایا گیا سچ عمران کو منہ کے بل گرا گیا تھا۔ ایک غلط فہمی کا شاکر ہو کر وہ ایک معصوم بچی کو اس کے باپ سے جدا کر گیا۔ وہ رکتی سانسوں سے کھڑا سامنے جلتا روشن نگر دیکھ رہا تھا، جہاں وہ وجود جل رہا تھا جو اس کے گھر والوں کا گناہ گار تھا، مگر وہ خوف بھی تو کسی کا مجرم تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل کیا کہ وہ بھی اسی جلتی آگ میں کود جائے، مگر کیا اس سے اس کی اذیت کم ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس اذیت سے بچنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا کہ شاید اس کا حل مل سکے، مگر وہی بے چینی اس کے وجود کا حصہ رہی تھی۔ اس لیے واپسی پر وہ سیدھا شاہ والا آیا تھا کہ اس سے معافی مانگ سکے، مگر سامنا کرنے کی ہمت میں خود میں نہ پا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ گرا رہا، اور جب سامنا ہوا بھی تو کس طرح؟ وہ بے جان ہوتی اس کے سامنے تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض رہی تھی۔ قدرت کا منظور تھا کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے سیدھا اس کا مقدر بنا دی گئی۔ وہ بے یقین تھا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا اتنی جلدی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی محبت وہ جان چکا تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا کہ پچھلی کئی سالوں سے اس کی زندگی کا حصہ رہ چکی لڑکی کیا اس کے دل میں بس پائی تھی؟ جواب سیدھا تھا، وہ دل میں تو کیا اس کی سانسوں میں آ بسی تھی، جس کی دوری کا سوچتے اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوتی تھیں، مگر کہہ نہ سکا تھا۔ اور یہ سچ بتاتے تو اس کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ آج برسوں سے دبے زخم چھڑ گئے تھے اور ان سے اٹھتی اذیت وہ اپنے پورے وجود میں اترتی محسوس کر رہا تھا۔ ابر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بولتی سیدھی اس کے پاس آئی جو اس طرح پڑا اپنی آنکھیں واقعی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چھائی بے پناہ سرخی روحا کو خائف کر گئی۔ وہ جھجک کر 2 قدم دور کھڑی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ابر؟ وہ بمشکل اس کی نظروں پر کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اچانک وہ اٹھا اور پوری شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ وہ اس کے تنگ سے تنگ ہوتے حصار میں مچل کر تہہ گئی، مگر اس کی سخت گرفت دہکتی آگ مانند سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ ساکت سی اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ گئی جو اسے ایسے خود میں سمائے کھڑا تھا کہ اگر ہلکی سی بھی گرفت ڈھیلی کی تو پتہ نہیں وہ کہیں چلی جائے گی۔ وہ حیرت سے گنگ اس کے بازوؤں میں اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی جو سرگوشی میں کچھ بولا جو وہ سن نہیں سکی۔ وہ اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ وہ جھجک کر مزید اس میں سمٹی کہ اس کی گرفت اور اس کا لمس دونوں ہی جان لیوا تھے، اور بھوری آنکھوں میں چھائی بے پناہ سرخی روحا کو خائف کر گئی۔ وہ جھجک کر 2 قدم دور کھڑی ہوتی اسے دیکھنے لگی جو اسے اسی طرح اپنے بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔